बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो इमारतों पर नज़र है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी पार्लियामेंट हाउस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़रा खामोश है और वो अपना रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। दस्तावेज़ात मंगवाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तो वज़ारत ख़जाना को हिदायत की है कि वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि 21 अरब रुपया जो जमा करवाया जाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब के इलेक्शन के लिए, उसके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तहरीरी तौर पे जमा करवाया जाए जवाब, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जवाब सबमिट करवा चुका है और वो बता चुका है कि उसको 21 अरब रुपया मौसूल नहीं हुआ। इसलिए इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो इंटरनली चल रहा है, वो जारी और सारी है, उस पर किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं है। अलबत्ता जो बजट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना ने। और उसका बैकग्राउंड हमें सबको पता ही है कि उसका क्या है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं जारी कर रही और उसकी रीज़न बड़े क्लियर है कि वो नहीं चाहती कि पंजाब का इलेक्शन पहले करवाया जाए, और वो इसी को लिंगर ऑन करना चाह रही है, पंजाब को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी, और वो ले जाना चाह रही है अक्टूबर तक, यानी कि जब तक के दीगर कौमी असम्बली और दीगर दो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं हो जाती, एक ही दफ़ा पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, बहुत ही वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की भी। वो जो 4 ऑनरेबल जजेस अलग हुए थे, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा, वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने अपना एक इख्तलाफ किया था। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के बारे में उनकी भी राय वही है जो कि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसमें उनकी दो राय नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो होना है 90 दिन में। अगर कोई भी असम्बली टूट जाए, तोड़ दी जाए, तो उसको, और फिर यह कि वज़ीर आला का इख्तियार और वज़ीर आज़म का इख्तियार असम्बली तोड़ने का, वो भी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, सिवाय इसके कि बहुत गैर मामूली हालात में अगर वो अदालत में चैलेंज हो जाए तो उसको अदालत रिव्यू कर सकती है, और माजी में हो भी चुका है। सदर इसाक़ खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की थी, असम्बली तोड़ी थी आर्टिकल 58(2)B के तहत। तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, उस बेंच को सरबराह हेड कर रहे थे। तो असम्बली बहाल हो गई थी और गवर्नमेंट भी बहाल हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन से कामयाब नहीं हो सकी थी। उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई थी, और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को और इसाक़ खान साहब को, दोनों को छोड़ना पड़ा था। ईवान सदर, उनको ईवान सदर छोड़ना पड़ा, उनको वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, और फिर इलेक्शन हुए थे। उसको कहते हैं जनरल वहीद काकड़ फार्मूला। आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ साहब थे, उन्होंने दोनों के दरमियान ये मामला तय करवाए थे और दोनों को घर भेज दिया था। फिर एक और इंसिडेंट जो कि पिछले साल हुआ था, अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम, तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और असम्बली तोड़ दी थी इमरान खान साहब ने। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 100 नोटिस लिया था और उसको बहाल कर दिया था, और दोबारा से ये सिस्टम मौजूद है, ये सेटअप मौजूद है। 14 जमाती इत्तेहाद उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मरहून मिन्नत है और उसी बेंच का मरहून मिन्नत है, जिसको आज हुक्मरान इत्तेहाद सारे मिल के गालम गलोच भी कर रहे हैं और उनको धमकियां भी दे रहे हैं, उनको उनके ख़ानदान को रुस्वा किया जा रहा है, और उनको हर तरह से उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, हर तरह से ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, हर तरह का जो है मामला। और फिर उनको चैम्बर्स में जाके, उनको घरों में बुला के धमकियाँ दी गई, और चैम्बर्स में जाके भी उनको कहा गया कि इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो। और इसलिए हमने ये इलेक्शन नहीं करवाने किसी भी सूरत में। पंजाब का इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी ऑर्डर कर दें, ना ही पंजाब का और ना ही खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा। हमने ये इलेक्शन एक ही दिन करवाने हैं, और वो हम करवाएंगे अक्टूबर नवंबर में, जब ये असम्बलियाँ पूरी मुद्दत कर लेंगी। उसके बाद बेसिकली जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और मुज़ाकरात का आज ये दूसरा दौर था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था, और आज काफ़ी डिटेल्स के साथ सेटिंग्स हुई हैं। और इसमें PTI की तरफ से फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र मुख्तसर टीम है, और दूसरी जानब से एक बड़ी भारी भरकम डेलीगेशन है जी, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद है, हर जमात की नुमाइंदगी मौजूद है उसमें। उसमें इसाक़ डार साहब हैं और सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब, भारी भरकम साबिक़ वज़ीर आज़म, एक मौजूदा वज़ीर ख़जाना, और साथ ही नवीद क़मर साहब हैं, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, किश्वर ज़हरा साहिबा हैं, और दीगर जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब हैं। तो सारे के सारे एक एक नुमाइंदगी मौजूद है जो कि कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, और वो भी, और मरीम साहबा फिर उसके अकॉर्डिंगली, और वो दोनों आपस में जो भी है, अगर तो फेवरेबल हुआ तो वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर फेवरेबल ना हुआ तो वो स्पॉइलर के तौर पे बाहर बैठे हैं
اسپاٹ فکسرز اور اسپوائلر ہیں وہ آگ بھڑکانے والا کردار ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک کافی یہ مذاکرات جو شروع ہو رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، یہ کوئی آرام سے نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے بڑی تگ و دو ہے۔ یہ ایک ٹیبل پہ آئے ہیں تو یہ کسی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ جناب یہ مذاکرات کیا حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے میں؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات مان لیے جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سمپل ہے جی، ایک مطالبہ وہ یہی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک دن الیکشن کروائیں۔ ایک دن الیکشن صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ اب آئینی اور قانونی پوزیشن ایک درمیان میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے 14 مئی کو انتخابات کروانے کا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کا پائپ لائن میں۔ وہ ایک آرڈر آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونے سے روکنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ 14 جماعتی حکمران اتحاد یکجان ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سب یکجان ہو گئے ہیں اور رجسٹ کر رہے ہیں۔ ایون ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سیکورٹی فورسز کی صورت میں، یعنی کہ سیکورٹی چاہیے، وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او اور ملے اٹارنی جنرل، یہ سب کے سب ملے، سیکرٹری ڈیفنس، یہ سارے ملے، اور ملنے کے بعد جو چیمبر میں تو انہوں نے بھی جو رپورٹ دی ہے ان کا بھی رپورٹ میں نہ ہی ہے کہ جی ہم نے الیکشن فی الحال نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس لیے اب سپریم کورٹ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، پریشر میں ہے، اور اس کے بعد ہی جب انہوں نے انکار کر دیا، جب چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیر بختر صاحب نے جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم فیصلہ دے چکے ہیں اور ہم نے آئین کے مطابق آگے بڑھنا ہے، آئین کے مطابق یہ ہے کہ 90 دن کا الیکشن ہونا ہے، 14 مئی کا حکم آ چکا ہے، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے جی۔ وہ بریفنگ جو بھی دی گئی تھی، بعد میں چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ وہ ساری باتیں ادھر آ کے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا اوپن کورٹ میں، لیکن وہ نہیں کی گئی۔ جیسے ہی سپریم کورٹ آگے بڑھی اور ایک اور آرڈر پاس کیا تو اس کے ساتھ ہی آڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر کبھی ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی آڈیو آئی، 2 ان کی لیک کی گئیں، اور اسی طریقے سے بلکہ ریلیز کی گئیں، اور اسی طریقے سے مبینہ طور پہ 2 خواتین کی جاری کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ آنریبل ججز کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو بھی ریلیز کی گئیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ اور پھر الیکٹرانک میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ مکمل طور پہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ عید کی چھٹیاں آئیں، اور عید کی چھٹیوں کے بعد جب دوبارہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ابھی تک رپورٹ آ چکی ہے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، وزارت خزانہ کی رپورٹ کا انتظار ہے، وہ جیسے ہی آئے گی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس بڑے لمیٹڈ سکوپ ہے۔ انہوں نے کل جو مذاکرات یہ شروع نہیں ہو رہے تھے تو مذاکرات شروع ہو گئے، تو اس میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ آئین کے تحت، آئین کے اندر رہتے ہوئے اور عوامی امنگوں کے مطابق اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کہا، اپوزیشن حکومت کی، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچتے تو پھر جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ تو اپنا فیصلہ کرے ہی گی، اور اس میں آپ کو بتا دوں یہ پیچھے ہٹنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اب جو بات چیت چل رہی ہے، کل تک تو کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، کل پہلی انیشل میٹنگ تھی، اور آج اب سپوائلرز جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، اور وہ سپوائلرز چھوڑ رہے ہیں، شوشے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات صرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو ایک جماعت ہے، وہ تو بڑے کلیئر ہے، اس کو تو کلیئرٹی ہے، لیکن حکمران اتحاد میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور پھر سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلنا، اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف تو ایک ہی بات کر رہی ہے، اور انہوں نے وہ باتیں رکھ دی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بتا بھی دی ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں تو آپ اسمبلی توڑیں، قومی اسمبلی توڑنے کی بات کریں اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں، اور اس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب آج جو ایک نوٹس شیئر کیے گئے ہیں، کافی ڈیٹیلز ہیں، اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں جی۔ اس دوران آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا، یا پی ٹی آئی کی ٹیم نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، اور دوسری طرف سے ٹیلی فون پر رابطہ رہا پرائم منسٹر سے بھی، اور مریم صاحبہ سے بھی یقیناً رابطہ رہا ہوگا۔ تو وہ اس طرف تو بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب الگ اپنا نظارہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آج کی جو نشست ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا ایک میسیج تھا، اور وہ میسیج یہ تھا کہ جی بجٹ سے پہلے بجٹ سیشن سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ جو ہے
وہ اناؤنس کر دی جائے اور وہ تاریخ طے کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم معاملات جو ہیں وہ کافی کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن صبح ایک واقعہ ہوا، عمران خان صاحب نے صبح آنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور آج پھر ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، گاڑیوں میں بٹھا کے، پرامن لوگ تھے اور کارکن ان کے سٹاف کا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کو اسلام آباد پولیس لایا گیا، اور اس پہ جب شکوہ کیا گیا تھا اور ان کو عمران خان صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ کارکنوں کی رہائیاں ایک طرف، گرفتاریاں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ مذاکرات، یہ ساتھ نہیں چل سکتا، انتقامی کارروائیاں بھی اور یہ سب کچھ ہو۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کو بہت فیل کیا کہ ایک پرامن طور پہ وہ آئے ہیں ہیئرنگ پہ، تاریخ تھی ان کی پیشی، انہوں نے اٹینڈ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کے پرامن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ کہ ان کو دکھایا بھی نہیں جا رہا ٹی وی پہ، اور ان کی نہ ریلی دکھائی جاتی ہے، نہ ان کی حاضری دکھائی جاتی ہے، اور ان کی تقاریر نہیں دکھائی جاتی، ان کے جلسے نہیں دکھائے جاتے ہیں، ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے، یہ پابندی جو ایک گورنمنٹ نے تو لگائی نہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی تک ان کے معاملات صحیح نہیں ہوئے، پورے کے پورے کیا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوئے، اور اسی لیے اب یہ پولیٹیکل پلیئرز آگے ہیں۔ اس کی وجہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آپشنز محدود ہیں، بلکہ انتہائی محدود ہیں، اور انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، اور جب یہ پٹیشن آئی ہے ایک ہی دن الیکشن کروایا جائے، تو وہ بھی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہی استعمال ہوئے، کیونکہ ایک دن سپریم کورٹ میں کچھ کہا گیا اور دوسری دفعہ کچھ، اور اس دوران ایک طوفان کھڑا کیا گیا بدتمیزی کا، اور وہ پارلیمان میں بھی تقاریر کی گئی، اور وہاں بھی گالم گلوچ ججز کو، آنریبل ججز کو اور چیف جسٹس صاحبان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو بہرحال اب جو بات چیت چل رہی ہے جی، وہ سمپل اور بالکل سمپل سی بات ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو بظاہر ڈیمانڈز بتائی جا رہی ہیں، یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں، ڈیمانڈز کچھ اور آئیں گی، اور وہ آئیں گی گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ عمران خان صاحب کو چاہیے الیکشن، گورنمنٹ الیکشن نہیں چاہتی بالکل کسی بھی صورت میں، اور نہ صرف گورنمنٹ نہیں چاہتی بلکہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں چاہتی، اور یہ سب کے سب متفق اور متحد ہیں، اور باتیں بظاہر باتیں جو بھی کی جائیں، لیکن ان فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کو ایبسولیوٹ میجورٹی اور ایبسولیوٹ وکٹری موجود ہے ان کے لیے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو، اور یہ چیزیں نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت ہیں ان کو قابل قبول ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ جماعتیں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ پھر مسئلہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایسا الیکشن اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے دے گی جب تک کہ معاملہ طے نہ ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اب معاملہ طے بھی ہوئے تو خاموشی سے تو ہو سکتے ہیں، اوپنلی نہیں ہو سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف 14 جماعتیں ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، تو دونوں اس وقت برننگ پوزیشن پہ ہیں اور اوور ہیٹڈ ہیں دونوں ہی، اور خان صاحب ابھی رکے ہوئے ہیں، تو چیزیں آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اب مذاکرات ہوں گے، منگل کو دوبارہ ہوں گے، اس وقت تک تجاویز دے دی گئی ہیں، اور تجاویز انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتا دیں گے۔ فی الوقت یہی ہے کہ الیکشن، اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، وہ اچھی باتیں کی کہ جی اچھی پیش رفت ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ کشور زہرا صاحب نے بھی کہا کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت تک ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، اسے ڈیڈ لاک ہی تصور کیا جائے گا جب تک کہ کوئی بات سامنے نہ آ جائے، کیونکہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔